بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قیادت یوٹیوب ٹی وی اور میں ہوں شریف گوندل۔ آج 5 فروری اظہار یکجہتی کشمیر کے معاملے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ پاکستانی ہر سال 5 فروری کو پاکستان میں یا دنیا میں جہاں کہیں بھی مقیم ہوں باقاعدگی سے یوم اظہار یکجہتی مناتے ہیں، اور یہ دنیا کو اور کشمیریوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہر مشکل گھڑی میں ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ ناروے میں اس سال سردی میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ سردی کے باوجود اور کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے باوجود پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے ایک ریلی نکالی جو جا کے اسٹوٹنگ کے سامنے اختتام پذیری ہوئی، جہاں لیڈران نے اور انتظامیہ کے ممبران نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اظہار یکجہتی ہم باقاعدگی سے مناتے ہیں، بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم دنیا کو یہ ثابت کریں، ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ ہمارے کشمیری بھائی جو آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، ان کو غاصبانہ طاقت یعنی کہ انڈیا کی طرف سے کن کن مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اظہار یکجہتی کا اہتمام پاکستان میں حکومتی لیول، انفرادی اور اجتماعی طور پر بھی کیا جاتا ہے۔ ناروے میں ویسے بھی اپنی اظہار یوم یکجہتی کے سلسلے میں پروگرام مرتب کرتی ہے۔ ہمارے کشمیری بھائی کئی سالوں سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جس کا ان کو انڈیا کی غاصبانہ فوج کے ظلم و بربریت کا روزانہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر انڈیا اپنی کشمیر میں 9 لاکھ فوج رکھنے کے باوجود بھی کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو نہ تو ختم کر سکا ہے اور نہ ہی دبا سکا ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بچوں اور بوڑھوں کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، یہ وہ مظالم ہیں جس کی بنا پر جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یوم اظہار یکجہتی مناتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ ان مصیبت کی گھڑیوں میں اکیلے نہیں ہیں، پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ شانہ بجانہ کھڑی ہے۔
हमारे कश्मीरी बहन भाई एक तो इंडिया की फौज के जुल्म सितम सह रही है और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से एक लॉकडाउन किया हुआ है जिसको आज 550 दिन हो चुके हैं। और उनकी मुसीबतों में, उनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हुआ है, कमी नहीं आई। दुनिया के जो इंसानियत के ठेकेदार हैं, जो अलमबरदार हैं, उनके नोटिस में ये बात कई दफ़ा लाई गई है कि जो इंडिया ने लॉकडाउन किया हुआ है उससे हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को की मुश्किलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मगर इंसानियत के ये अलमबरदार उनकी ना तो आंखें ये देखती हैं और ना ये कान सुनते हैं जो हम उनको बताना चाहते हैं कि कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में इंडिया क्या कर रहा है। ये इंसानियत के अलमबरदार और ठेकेदार इसलिए इस बात पे तवज्जो नहीं दे रहे कि कश्मीर में मुसलमान रहते हैं, ये मसला मुसलमानों का है। अगर कहीं दुनिया में ईसाइयों के मुतालिक कोई मसला होता तो ये इंसानियत के ठेकेदार, अलमबरदार दुनिया सर पे उठा लेते और उसका आज तक, बल्कि चंद दिनों में उसका हल इन्होंने निकाल लेना था। जैसा कि हमने देखा सूडान में हुआ और जहाँ कहीं भी ईसाई लोगों ने ये तहरीक आज़ादी की तहरीकें चलाई हैं, वहाँ इन्होंने उनकी मदद की है और वहाँ उनको आज़ादी दिलाई है। मगर कश्मीर और फ़लस्तीन कई सालों से आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं, मगर उनको कभी तो दहशतगर्द कहा जाता है, कभी किसी और नाम से पुकारा जाता है। इनको ये इसलिए नज़र नहीं आता कि वहाँ मुसलमान रहते हैं और मुसलमानों के इनकी नज़रों में ना तो कोई इंसानी हकूक़ हैं और ना उनके बुनियादी कोई हकूक़ हैं। वहाँ इनको जब कश्मीर और फ़लस्तीन का ज़िक्र होता है तो वहाँ इनको मुआशी मफादात जो हैं वो ज़्यादा अजीज़ लगते हैं। वहाँ उनको मुआशी मफादात नज़र आते हैं, वहाँ इनको इंसानियत नज़र नहीं आती। और कश्मीर में और फ़लस्तीन में यही हो रहा है। इस मौका पर सवाल ये पैदा होता है कि हम हर साल इज़हारे यौम यकजहती मनाते हैं। हम दुनिया को बावर भी करवाते हैं कि कश्मीर और फ़लस्तीन में जुल्म और बर्बरियत का दौर दौरा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे इज़हारे यकजहती जो हम दिन मनाते हैं, इससे हमारे कश्मीरी भाइयों, फ़लस्तीनियों और कश्मीरी भाइयों की मुश्किलात में कोई कमी वाक़या होती है या कि इस वजह से उनके साथ जो होने वाले जुल्म बर्बरियत में इजाफा हो जाता है। दूसरा सवाल ये है कि क्या बहैसियत पाकिस्तानी और मुसलमान हमारा सिर्फ ये मकसद रह गया है कि हम इज़हार यकजहती का दिन मनाएं?
बड़े बड़े प्रोग्राम मुरतब करें, स्टेज सजाएं और नाम नहाद लीडर हमारे जो हैं, जो साल में सिर्फ एक बार नज़र आते हैं, वो स्टेज पे खड़े होकर लंबी लंबी तकरीरें करें और नारे लगवाएं और शाम को अपने घर चले जाएं। क्या यही हमारा मकसद रह गया है? क्या हमारे यौम ज़ाहिर यकजहती के एहतमाम करने से, लंबी लंबी तकरीरें करने से, नारे लगवाने से हमारे जो भाई 550 दिनों से एक लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, क्या उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात जो हैं वो हमारे इन नारों से पूरी हो सकती हैं? क्या उनको खुराक मिल रही है या मिल जाती है? इसके अलावा जो उनकी दवाइयाँ हैं, जो उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्या उनको मिल जाती हैं? नहीं मिलती, क्योंकि दुश्मन को पता है कि पूरी मुस्लिम उम्मा सवाए तकरीरें करने के और नारा लगाने के और कुछ नहीं करेगी, क्योंकि इनमें वो जज्बा ही ख़त्म हो चुका है जो कि कभी ये था कि एक मुसलमान को अगर कहीं तकलीफ़ होती है तो दुनिया के दूसरे कोने पर मुसलमान जो है उसको भी तकलीफ़ होती है। हम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं। हमारी ये सोच हमारे लीडरों ने तब्दील कर दी हुई है। हमारे लीडरों ने हमारी सोच का रुख किसी और तरफ मोड़ दिया है। हमारे वो लीडर हैं कि जिनको हम लीडर मानते हैं वो हमारे लीडर तो हैं नहीं, वो इन्हीं इंसानियत के ठेकेदारों और अलमबरदारों के नुमाइंदे हैं और ये उन्हीं की सोच लेकर हमारे मुल्कों में, हमारे मुआशरों में हमें बेवकूफ़ बनाकर हमारे ही मुल्क में इक़्तिदार में आते हैं और हमारे साथ ही ज़्यादती करते हैं और अपने उन आकाओं को खुश करने के लिए पाकिस्तान और हमारे मफादात का सौदा बड़े थोड़े दामों में कर देते हैं। उनको इसके साथ कोई गरज नहीं है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। वो सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए कभी कभी कश्मीर पे तकारीरें और जलसे कर देते हैं। यह हमारी बदकिस्मती है कि हमारे लीडरों ने और हम मुसलमानों ने भी ये रवैया अपनाया हुआ है कि हम उन लोगों से अपने इन मसाइल का हल ढूंढने की दरख्वास्त करते हैं जिन्होंने हमारे लिए ये मसाइल पैदा किए थे। आज हम उन्हीं की तरफ देख रहे हैं कि वो आएं, कश्मीर को आज़ादी दिलाएं, फ़लस्तीन को आज़ादी दिलाएं। भला जिन्होंने खुद ये मसाइल खड़े किए थे वो क्यों इन मसलों का हल आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक करेंगे? इस तरह तो उनकी जो सियासत है वो ख़त्म हो जाएगी और हमें हमारे लीडरों ने इन्हीं अलमबरदारों और इंसानियत के ठेकेदारों के पीछे लगाया हुआ है। ये खूबसूरत अल्फाज में जब हमारे साथ होते हैं तो इनको बुरा भला कहते हैं, मगर जब उनसे मुलाकात करते हैं तो वहाँ ना कश्मीर का जिक्र करते हैं, ना फ़लस्तीन का जिक्र करते हैं। वहाँ सिर्फ अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाती है। तो मेरा तमाम मुसलमानों, ख़ासकर पाकिस्तानियों से ये मेरी गुजारिश है कि
اپنے رویے کو تبدیل کریں، اپنی سوچوں کو تبدیل کریں۔ دنیا میں کسی غریب اور کمزور انسان کی عزت نہیں کی جاتی۔ یہ ایک اصول ہے، دنیا کا اصول ہے کہ جو غریب اور کمزور ہوگا اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ ہم تعداد میں تھوڑے نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، ہم غریب نہیں ہیں، مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے راہزنوں کو، ہم نے اپنے ملک کے مخالفوں کو جو کہ ہمارے اندر ہی ہیں، ان کو جو پاکستان اور مسلم امہ کے خلاف ہیں، ان کو اپنا آقا بنایا ہوا ہے اور ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اور انہوں نے ہماری سوچ جو ہے وہ اس قدر تبدیل کر دی ہے کہ ہم سمجھنے لگ گئے ہیں، کئی سالوں سے یہ لگ گئے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ، ہمارا یہ کشمیر کا مسئلہ، ہمارا یہ فلسطین کا مسئلہ یورپ، مغربی ممالک اور UN اور امریکہ ہی حل کریں گے۔ ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا اور ہمیں دنیا کو اور خاص کر اپنی حکومت اور انڈین حکومت کو یہ باور کرانا ہوگا، یہ واضح پیغام دینا ہوگا کہ اب بہت کچھ ہو گیا ہے، اب مسلمان، پاکستانی، دنیا کے مسلمان اور برداشت نہیں کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کا امن تباہ و برباد نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن رہے، تو ان مسئلوں کو جو کہ کئی سالوں سے حل طلب ہیں، جن کی UN میں قراردادیں پاس ہو چکی ہیں، وہاں آپ سب نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس مسئلے کو ضرور حل کریں گے۔ کشمیر کا مسئلہ کوئی زمین کے ٹکڑے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی حقوق، بنیادی حقوق کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ ایک آزاد انسان کی طرح زندگی گزاریں، جیسا کہ ہر انسان آزاد پیدا ہوتا ہے، وہ بھی آزاد پیدا ہوئے ہیں اور وہ ایک آزادانہ زندگی گزارنے کا حق رکھتے ہیں، جس کا وعدہ UN کے پلیٹ فارم پہ کیا گیا ہے کہ ان کو اس کا حق دیا جائے گا کہ وہ اس کا فیصلہ کریں کہ وہ کس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ مگر یہی UN ہے جو جہاں سائیوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں تو پاؤں سر پر رکھ کے بھاگ کھڑی ہوتی ہے، مگر جہاں مسلمانوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں یہ خاموش ہو جاتی ہے، وہاں اس کو کوئی ظلم و بربریت نظر نہیں آتی۔ تو بھائیوں، اب ہمیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اجتماع کر کے یوم اظہار یکجہتی منا کر ہم کشمیر کا مسئلہ حل کر لیں گے یا دنیا کو اس طرف توجہ دینے پر مجبور کر سکیں گے، تو یہ ہماری نااہلی ہے، یہ ہماری خوش فہمی ہے۔ ہمیں اس سے جتنا جلدی ہو وہ باہر نکلانا چاہیے اور اپنی حکومت کو کہہ دینا چاہیے کہ عملی طور پر کچھ کیا جائے، ورنہ یہ تقریریں، ورنہ یہ جو روز مرہ کے یہ ڈرامے ہیں، ان کو بند کیا جائے۔ ہمارے
کشمیری بہن بھائی مصیبتوں میں گرفتار ہیں اور آپ یہاں بیٹھ کر ہر روز ایک نیا پیغام ایک نیا بیان دے دیتے ہیں کہ کشمیریوں جب تاریخ لکھی جائے گی تو کشمیریوں کا ذکر اس میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ یہ جو الفاظ آپ کہتے ہیں ان کو اگر گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو حروف لکھے جائیں گے تاریخ میں وہ کشمیریوں کے خون سے لکھے ہوں گے، وہ سنہری حروف نہیں ہوں گے، وہ سرخ خون جو ہوتا ہے وہ اس سے لکھے ہوں گے۔ اور اس کے ذمہ دار آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار میں ہوں، آپ سب ہیں، ہم سب ہیں، کیونکہ ہم گفتار کے غازی ہیں، کردار کے نہیں۔ اگر ہم نے اپنے بھائیوں کی کچھ مدد کرنی ہے تو ہمیں عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ ہمیں حکومت کو، دونوں حکومت کو، انڈین اور پاکستانی حکومت کو، اپنی حکومت کو یہ باور کرانا چاہیے کہ اس مسئلے کا حل جلد سے جلد نکالیں۔ یہ جو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے اس کا خاتمہ کریں، ورنہ ہم پاکستانی کسی بین الاقوامی قانون کی پرواہ نہیں کریں گے اور ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی مدد کے لیے ہر قسم کا قدم اٹھانے کے لیے آزاد ہوں گے اگر آپ لوگوں نے اس پر توجہ نہ دی تو۔ یہ پیغام دینا ہم سب کا ضروری ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ دنیا کو ہم اظہار یوم یکجہتی منا کر دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، دنیا کو پتہ ہے، کس کو پتہ نہیں ہے کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا ناروے میں رہنے والے نارویجن کو یہ معلوم نہیں ہے؟ وہ ہم سے زیادہ باخبر ہیں، دنیا ہم سے زیادہ باخبر ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، مگر یہ لوگ وہاں اس لیے توجہ نہیں دے رہے کہ وہاں ان کے معاشی مفادات ہیں۔ تو ہمیں یہ ان کو بھی واضح کر دینا چاہیے اور اپنے حکومتوں کو بھی، دونوں حکومتوں کو بھی یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے کشمیری بھائیوں کی مشکلات میں کمی لانے کا کوئی عمل نہ کیا تو پھر جو رد عمل ہوگا اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، آپ ہوں گے۔ ہم کسی بھی بین الاقوامی قانون کی پرواہ نہیں کریں گے اور ہم تمام حدیں پھلانگ کر اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی مدد کے لیے جہاں جانا ہوا، جس طرح جانا ہوا ہم جائیں گے۔ اب ہم زیادہ دیر ان کو اس قید خانے میں، بھوک و افلاس میں، ظلم و بربریت سہنے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ ہمارے ذمہ داری میں آتا ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ وہ مسلمان ہیں اور مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، تو ہمیں ان کی تکلیفیں جو ہیں وہ سہ رہے ہیں، ہمیں بھی تکلیفیں ہو رہی ہیں اور ہم اس کا سد باغ چاہتے ہیں۔ تو بھائیو، شاید میری یہ باتیں کسی کو کڑوی لگیں، اچھی نہ لگیں، مگر اب ہم کو باتوں کے بجائے عمل کرنا ہوگا، کیونکہ دوسرا ہمارا جو دشمن ہے وہ جو زبان ہے وہ نہیں سمجھتا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، بلکہ یہ دنیا میں ہے کہ جو لاتوں کے بھوت ہیں وہ باتوں کو نہیں مانتے اور ان کے ساتھ جس طرح کا ان کا رویہ ہو اسی طرح کا ان کے ساتھ رویہ بنانا چاہیے اور ان کو اسی طریقے سے بات چیت کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ بات چیت کے لیے تیار نہ ہوں تو ہمیں جو بھی طریقہ ہمیں پسند ہو ہمیں اس کو اپنانا ہوگا اور اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے جانا ہوگا۔ اس کے زیادہ اگر ہم ان کو انڈیا کے قید میں چھوڑ دیں گے تو یہ
ہماری طرف سے بھی ان کے ساتھ ظلم ہوگا اور یہ ہماری طرف سے بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ تو آئیے عہد کریں کہ صرف اظہار یوم یکجہتی منا کے ہم گھر نہیں بیٹھ جائیں گے، بلکہ کشمیریوں کی آواز اس طرح بنے گی کہ ہم جہاں بھی بیٹھیں، جس محفل میں بھی بیٹھیں، وہاں ہمیں کشمیریوں کے کاز کی، کشمیریوں کے آزادی کی بات کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، کرنی ہوگی، چاہیے نہیں بلکہ کرنی ہوگی کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے آس پاس کے رہنے والے لوگوں کو، جن کا تعلق چاہے کسی بھی معاشرے سے ہو، کسی بھی ملک میں ہو، ان کو زبانی طور پر اپنا ہم نوا بنائیں کہ کشمیر میں جو کچھ انڈیا کر رہا ہے وہ ظلم و بربریت ہے، وہ انسانی بنیادی اصولوں کے منافی ہے، اور ان سے درخواست کرنی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ آواز ملائیں اور کہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی مناتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں، کیسی بھی حالت ہو، جس طرح کی بھی سچویشن ہو، ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ تو میری کشمیری بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی، ہر پاکستانی آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، ہم اپنی کوشش کریں گے کہ آپ کی مشکلات میں کمی آ جائے۔ مجھے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا، آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شریف گوندل کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ رب رکھا۔ پاکستان زندہ باد۔ کشمیر ہمارا ہے، کشمیر کشمیریوں کا ہے، اور یہ ان کو انشاءاللہ مل کے رہے گا۔ ان کی جدوجہد، ان کی کوششیں، ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ پھر دعا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ ان کو دشمن کے ظلم و ستم سہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کرونا وائرس کے اس دور میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رب رکھا۔